खलीफा, तुम ही तो ठहरे पहले खलीफा, हर एक सहाबी कायल तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता क्लिप में हमने ये बात की कि मसअला फ़दक के हवाले से रवाफ़िज़ में बहुत ज़्यादा तज़ाद बयानियाँ हैं और इस मसले में वो बहुत सारे अपने अक़ायद से इनकार भी करते हैं और बहुत सारी बातों में उन पर तज़ाद बयानियाँ भी हैं। और हमने वहाँ पे बयान किया कि मसला फ़दक में अहल तशय्युअ के बुनियादी तौर पर दो दावे हैं। पहला दावा फ़दक के हिबा होने का है और दूसरा दावा फ़दक के मीरास होने का है, जबकि ये दोनों दावे आपस में मुतज़ाद हैं, दोनों में बहुत बड़ा तज़ाद है। लेकिन अगर फ़दक के हिबा होने के दावे को लिया जाए तो इस हिबा के दावे के अंदर भी बहुत ज़्यादा तज़ाद है। इसमें हम इस तज़ाद को वाज़े करने के लिए वैसे तो बहुत सारी रिवायात और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ चार रिवायात आपके सामने पेश करते हैं अहल तशय्युअ की कुतुब से कि किस कदर मसला हिबा यानी फ़दक के लिए जो हिबा की बात है इस दावे में किस कदर तज़ाद है। पहली रिवायत बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 29 और सफ़ा नंबर 106 से, ये किताबुल फ़ितन है, बाबु नुज़ूलिल आयात फ़ी अम्र फ़दक। यही रिवायत तफ़सीर फ़ुरात कूफ़ी के सफ़ा नंबर 118 और 119 में मौजूद है। तफ़सीर अत्तिबियान की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 467 में मौजूद है। तफ़सीर मजमुअल बयान की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 306 में मौजूद है। तफ़सीर अल-अयाशी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 287, हदीस नंबर 5046। रिवायत क्या है? फ़ीमा इहतज्जर रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ी फ़ज़्लिल इत्रति ताहिरति। कहते हैं कि ये वो रिवायत है कि जिससे इमाम अली रज़ा ने इतरत ताहिरा यानी पाक अहले बैत जो हैं उनकी फ़जीलत पर दलील पकड़ी है। आगे रिवायत क्या है? क़ाल वल आयतुल ख़ामिसतु क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु। फरमाते हैं ख़ुसूसिय्यतुन ख़स्सहुमुल अज़ीज़ुल जब्बार बिहा वस्तफ़ाहुम अलल उम्मा। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को ख़ास तौर पे चुना यानी कि ख़ास किया इस आयत के साथ, और अल्लाह ताला ने उम्मत में उनको चुनीदा पैदा किया है। आगे कहते हैं फ़लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत नाजिल हुई अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल उदउ इलैया फ़ातिमता। कहते हैं कि फ़ातिमा को मेरे पास बुलाओ। फ़दुइयत लहू, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलाया गया। फ़क़ाल या फ़ातिमतु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फ़ातिमा। क़ालत लब्बैक या रसूल अल्लाह। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़दक हिय मिम्मा लम यूजफ़ अलैहि बिख़ैलिन वला रिकाबिन व हिय ली ख़ास्सतन दूनल मुस्लिमीन व क़द जअलतुहा लकी लिमा अमरनी अल्लाहु तआला बिही फ़ख़ुज़ीहा लकी व लिवुल्दिका। कि ये फ़दक जो है ये ख़ास अल्लाह ताला ने मेरे लिए ख़ास किया है, तो मैं ये आपको देता हूँ, मुसलमानों के लिए ये नहीं है। फरमाया कि मैंने ये तुझे दे दिया, मैंने इसको तेरे लिए कर लिया। लिमा अमरनी अल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है। फ़ख़ुज़ीहा लकी वली वुल्दी की, कि ये तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए ले लो। पहली रिवायत। अब इस रिवायत के मुताबिक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाकर फ़दक उनके हवाले किया, और उस वक़्त किया जब व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु ये रिवायत ये आयत नाजिल हुई, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक हज़रत फ़ातिमा को बुलाकर उनके हवाले किया। अब दूसरी रिवायत जो है ये भी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 29 और सफ़ा नंबर 117 में है, और मजमुअल बहरैन इसकी सफ़ा नंबर 127 में है। रिवायत क्या है? बड़ी तफसीली रिवायत है। कहा कि रूवी आन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत की गई है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज फी गज़ातिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में निकले हुए थे। फलम्मा इंसरफ़ा
راجعا، جب واپسی لوٹ کر آ رہے تھے، واپسی کے لیے پلٹے، نزل فی بعض الطریق، راستے میں کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یطعم والناس معہ، کہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اذ اتاہ جبرائیل فقال یا محمد قم فرکب، کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اٹھئے اور سوار ہو جائیے۔ اس کے بعد ایک تفصیلی روایت ہے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکب وجبریل معہ فطویت لہ الارض کطی الثوب، کہ زمین آپ کے لیے ایسے لپیٹ دی گئی جیسے کہ کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، حتی انتہا الی فدک، یہاں تک کہ فدک میں پہنچ گئے۔ فلما سمع اہل فدک وقع الخیل ظنوا ان عدوهم قد جاءهم، یہ آگے اس کی حالت بیان کریں، فغلقوا ابواب المدینہ، اور انہوں نے لوگ آئے، انہوں نے مدینہ جو شہر کے دروازے تھے ان کو بند کر دیا، ودفعوا المفاتیح الی عجوز لهم فی بیت لهم، اور انہوں نے چابی جو ہے ان کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بوڑھی عورت کو دے دیں جو ان کے گھروں میں تھی، خارج من المدینہ، جو کہ یعنی کہ وہ لوگ دے کے چلے گئے تھے فدق والے، اور یہ اس شہر سے باہر تھیں، وَلَحِقُوا بِرُؤُوسِ الْجِبَالِ فَأَتَى، اور وہ خود پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے تھے، فَأَتَى جِبْرَئِيلُ الْعُجُوزَ حَتَّى أَخَذَ الْمَفَاتِيحِ، جبریل علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس آئے یہاں تک کہ اس کی چابیاں لے لیں، ثم فتح ابواب المدینہ، شہر کے دروازے کھولے، ودار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بیوتها وقراها، آگے یہ روایت بیان کرتے کرتے آگے فرماتے ہیں، فقال جبرائیل یا محمد ھذا ما خصک اللہ بہ، اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ خاص ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ما خصک اللہ بہ، یہ خاص ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے خاص کیا، وَأَعْطَاكَهُ دُونَ النَّاسِ، اور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے لوگوں کے علاوہ، وَهُوَ قَوْلِهِ تَعَالَى، اب یہاں پر دلیل بیان کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آگے فرماتے ہیں قَوْلُهُ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنْ يُسَلِّطُ اللَّهُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَطَئُوهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَفَاءَهَا عَلَى رَسُولِهِ وَطُوِّفَ بِهِ جِبْرَائِيلُ فِي دُوَرِهَا وَحِيطَانِهَا وَغَلَّقَ الْبَابَ وَدَفَعَ الْمَفَاتِيحَ إِلَيْهِ، کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، فَجَعَلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غلاف سیفہ، آپ نے اپنی تلوار کے غلاف یعنی نیام میں رکھ دی، وَهُوَ مُعَلَّقٌ بِالرَّحْلِ ثُمَّ رَكِبَ، وہ آپ کے کجاوے کے ساتھ تلوار کا نیام لٹکا ہوا تھا، پھر سوار ہوئے، وَطُوِّيَتْ لَهُ الْأَرْضُ قَطَيِّ الثَّوْبِ، اور آپ کے لیے زمین ایسی لپیٹ دی گئی جیسے کہ کپڑا لپیٹا جاتا ہے، ثم آتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم علی مجالسہم ولم یتفرقوا ولم یبرحوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ لوگ اپنی جگہ سے اپنی مجالس میں تھے اور وہاں سے منتشر بھی نہیں ہوئے تھے اور اٹھے بھی نہیں تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ھذہ مفاتیح فدک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فدک کی چابیاں ہیں، فدک کی کنجیاں ہیں، ثم اخرج من غلاف سیفہ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکب معه الناس، اس کو اپنے تلوار کے نیام سے نکالا اور پھر اللہ کے رسول سوار ہو گئے اور لوگ بھی ان کے سوار ہو گئے، فلما دخل المدینہ ودخل علی فاطمہ علیہ السلام، جب مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، فقال یا بنیتا ان اللہ قد افاء علی ابیک بفدک واختصہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو فدک دے دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے والد کو خاص کر دیا گیا ہے، فَإِيَ لَهُ خَاصَّةٌ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، یہ آپ کے والد کا ہے خاص طور پر دون المسلمین علاوہ مسلمانوں کے، افعل بها ما اشاء، میں اس کے ساتھ جو چاہوں گا وہ کروں گا، وَأَنَّهُ قد کان لِأُمِّكِ خدیجۃ علی ابیک مہر، اور آپ کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر آپ کے والد پر لازم ہے، وَإِنَّ أَبَاكِ قَدْ جَعَلَهَا لَكِ بِذَلِكَ، اور آپ کے والد نے یہ آپ کے لیے کر دیا ہے، وَأَنْحَلْتُكِهَا لَكِ وَلِوُلْدِكِ بَعْدَكِ،
اور میں نے یہ آپ کے لیے لازم کر دیا اور آپ کے بعد. اس کے بعد آگے روایت لمبی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹی منگوائی اور یہ لکھ کر دے دیا. اب یہ دوسری روایت. اور تیسری روایت یہ بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 118 پہ موجود ہے. یہ روایت کیا ہے؟ فنزل وآت ذی القربى قال ما ہوا. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہوا یہ کیا ہے؟ قال آت فاطمہ فدکن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ کو فدک دے دو. وہی من میراثھا من امھا، وہ اس کی والدہ کے میراث میں سے ہے. خدیجہ ومن اختھا ہند بنت ابی حالۃ فحمل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ما اخذ منہ وأخبرها فقالت لست احدث فیہا حدثا وانت حی. تو حضرت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی طرف یہ پیغام بھیجا اور آیت کے متعلق ان کو خبر دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کوئی نئی چیز نہیں نکالنا چاہتی کہ اس حال میں کہ آپ زندہ ہیں. انت اولا بی من نفسی و مالی لکا، کہ آپ جو ہے میرے لیے زیادہ اولا ہیں میرے نفس سے اور میرے مال سے جو آپ کے لیے ہے. فقال اکرہ ان یجعلوها صبتا فیمنعوک ایاھا من بعدی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کو ایک گناہ بنا دوں اور میرے بعد تجھے اس کے لیے اس سے روک دیا جائے. فقالت انفذ فیہا امرک فجمع الناس الی منزلہا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ ایسا کریں اس میں اپنا امر اپنا حکم جاری کر دیں، نافذ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ، اور انہیں خبر دی کہ یہ مال حضرت فاطمہ کا ہے. فَعَرَّفَهُ فِيهِمْ فَفَرَّقَهُ فِيهِمْ، پھر ان کو کیا کیا؟ منتشر کر دیا. وَكَانَ كُلُّ سَنَةٍ كَذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهُ قُوتَهَا. فرمایا کہ وہ پھر اسی طرح تھا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال ایسے ہی رہتا تھا اور اس کی جو پھل آتا تھا وہ آپ لے لیتے تھے. فلما دنا وفاتہ دفعہ الیہا، جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا. اور چوتھی روایت لما انزل اللہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا جبرائیل قد عرفت المسکین فمن ذی القربى، کہ میں مساکین کو تو جانتا ہوں، یہ ذی القربہ کون ہے؟ تو قال ہم اقاربک فدعا حسنا و حسینا و فاطمہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپ کے اقارب ہیں. تو آپ نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ کو بلایا اور فقال ان ربی امرنی ان اعطیکم ما افاء علیہ، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ دے دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، عطا کیا ہے بطور مال فے کے. قال اعطیتکم فدکا، میں تمہیں فدک دیتا ہوں. اب یہ چار روایات ہم نے پیش کی ہیں. ان چار روایات میں تضاد دیکھیں. پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے حوالے فدک کر دیا، ان کو دے دیا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ فدک ان کے حوالے کر دیا، ان کو بلا کر ان کے حوالے کیا. اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو بلایا نہیں اور نہ ہی یہ اس آیت کے متعلق ہے، بلکہ یہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت کا واقعہ تھا، پھر وہاں پہ گئے، پھر واپس. کہتی ہے کہ خود حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. اور پھر یہ روایت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو لکھ کر دیا. یہ الگ ایک آیت ہے، ایک روایت ہے. اب یہ روایت کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو لکھ کر دیا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کے مہر کے طور پر دیا. اور پھر اگلی تیسری روایت یہ کہتی ہے، پھر یہ روایت کہتی ہے تیسری کہ حضرت فاطمہ کے پاس پیغام بھیجا. پہلی روایت کہتی ہے بلایا، دوسری کہتی ہے خود گئے، تیسری روایت کہتی ہے ان کے پاس پیغام بھیجا، اور چوتھی روایت پھر کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، سب کو بلایا اور پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا فدک. تو اب یہ چار روایات اور چاروں میں تضاد ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سراسر گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان میں بالکل تضاد ہے.
اگر واقعتاً ایک حقیقت ہوتی تو یہ روایات برابر ہوتی، ایک قسم کی روایات ہوتی۔ اب اگر پہلی روایت کو مانا جائے تو اگلی 3 جھوٹی، دوسری کو مانا جائے تو پہلی والی اور آخری 2 جھوٹی، اب کون سی روایت کو تسلیم کیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری جو گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ فدق کے معاملے میں جو ہبے کی کہانی ہے، یہ ہبے کی کہانی اہل تشیع کی کتب میں، بلکہ یہ چاروں روایات ہم نے دیگر کتابوں میں جہاں موجود ہیں وہاں چاروں کی چاروں روایت ایک ہی کتاب ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار کی جلد نمبر 26 سے ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ایک ہی کتاب کے اندر 4 مختلف روایات ایک ہی واقعے کی اور چاروں میں تضاد ہے۔ تو جب ایک چیز میں اتنا زیادہ تضاد ہے تو کہتے ہیں کہ اصول ہے کہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، لہٰذا ان روایات سے استدلال باطل ہو گیا اور دعوی ہبہ بھی مردود ہو گیا، اور باقی چیزوں کی طرح اس میں بھی ان کی قلابازیاں اور تضاد بیانیاں واضح ہو گئیں۔